शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ लाइन के बारे में बात हो रही है तो पार्ट 4 आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ लाइन आपकी होती किस जगह पे है। लाइफ लाइन जनाब ये आपकी शहादत की उंगली और अंगूठे के बिल्कुल दरमियान से यहाँ से शुरू होती है और आमतौर पर ये बिल्कुल नीचे की तरफ आती है। तो ये जितनी गोलाई में होगी और इसमें कट नहीं होंगे इतना इसको अच्छा समझा जाएगा। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हो, दिमाग की लकीर के साथ जुड़ी हुई हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, और अगर ये थोड़ी हट के शुरू हो ज़िंदगी की लाइन में, लाइफ लाइन में और ब्रेन लाइन में अगर गैप हो तब उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई हो तो इसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो इसको पहले हमने जो दिमाग की जो लकीर है इसकी हमने डायरेक्शन को भी देखना होता है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी तो इसके मीनिंग्स और होंगे, और अगर ये दिमाग की लकीर नीचे की तरफ झुक जाएगी तो उसके मीनिंग्स फिर थोड़े बदल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अगर आपस में जुड़ी हुई होगी तो इसका क्या मीनिंग होगा। तो देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को फ़ील करने वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी हद तक दूर अंदेश भी होते हैं, मामला फ़हम भी होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर किसी भी मुसीबत को बर्दाश्त करने का बड़ा हौसला होता है, सब्र होता है इनके अंदर। और ऐसे लोग किसी हद तक रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं, थोड़े से क़दामत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादी के कायल नहीं होते। इनकी औरतों की आज़ादी कि वो बेपर्दा घूमें, इस चीज़ की ये इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। मज़हब पर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि ये दीन पर चलें, और जो उनके ख़ानदान के रस्म व रवाज होते हैं उनको भी ये किसी हद तक फ़ॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसी न किसी हद तक उसको भी फ़ॉलो करते हैं। अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, अपने ख़ानदान वालों को साथ लेके चलते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी फ़ैसला करना हो तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी सारी फैमिली के साथ मशवरा करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मशवरा करेंगे, और फ़ैसला करने में ये अच्छा खासा वक्त लेते हैं। इनके डिसीजन लेने में इनको काफ़ी टाइम लगता है। बाकी एक और बात है कि ये सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कि ये ज़िंदगी की लाइन के साथ दिमाग की लाइन किस हद तक आगे तक मिली हुई है। अगर ऐसे पर ज़िंदगी की लाइन ऐसे आती है और ये फिर दिमाग की लकीर इस तरीके से ऐसे मदगम हो के यहाँ से लेके यहाँ तक मिली होती है, यानी इतना ज़्यादा फासला ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन यहाँ तक मिली होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में ज़िंदगी गुजारता है, अपनी फैमिली के ज़ेर असर होगा। उसकी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद अकेला करे, बल्कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी के फ़ैसले उनके बड़े कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी को उनके बड़े लोग हैंडल कर रहे होते हैं। वो जिस तरह उनके बड़े बोलते हैं ऐसा बंदा फिर ऐसा ही करता है। और जहाँ ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग होती है, वहाँ जाके फिर उस टाइम में जाके फिर वो आज़ादाना अपने ज़िंदगी के फ़ैसले करना शुरू करता है। लेकिन ये लाइन जितनी आपस में ज़्यादा मिली हुई होती है इतनी उस बंदे के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसा इतना ही वो बंदा बातों को फ़ील ज़्यादा करेगा। बल्कि बाज़ दफ़ा साइको पेशेंट ऐसे लोग बन जाते हैं कि इनको लगता है कि यही मज़लूम है, इन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और हर बंदा इन्हीं के साथ ज़्यादती कर रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर बात को फ़ील करेंगे, हर बात की बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, तो फिर ये ख़ुद भी मरीज़ बन जाते हैं और बार बार ये अपने एक ही बात को दोहरा रहे होते हैं। जहाँ पे बैठेंगे ये अपने बचपन को दोहराते रहेंगे। बचपन में अगर इनके साथ कोई ज़्यादती हो जाए तो ये बचपन की बातों को भी दोहराते रहेंगे और उन बातों को भूलेंगे नहीं। और फिर इनके जो सुनने वाले हैं, जो इनके रिलेटिव्स होंगे, जो भी इनके रिश्तेदार होंगे, वो बाज़ दफ़ा इनकी इस आदत से तंग आ जाते हैं कि यार ये बंदा क्यों नहीं अपने माजी से बाहर निकलता, या जो कुछ भी ज़्यादतियाँ हो ही गई हैं इसके साथ तो वो इसको भूल जाए। लेकिन ऐसे लोग अपनी बातों को भूलते नहीं हैं, स्पेशली अगर इनका दिल किसी ने दुखाया हो, इनका दिल तोड़ा हो, या ये समझते हैं कि इनके साथ अगर ज़्यादती हुई है तो ये सारी ज़िंदगी उन बातों को दोहराते रहते हैं। ये तो जनाब बात होगी कि ये लाइन जितनी मिली हुई होगी ये चीज़ ऐसे लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है। अब बात करेंगे कि अगर ज़िंदगी की लाइन में गैप हो
اب زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہو کے نیچے کی طرف آتی ہے. اب اگر یہ گیپ زندگی کی لائن اور برین لائن میں اگر گیپ ہو اتنا سارا، تو یہ بہت اچھا اس کو مانا گیا ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا گیپ ہوگا اور بعض دفعہ یہاں پر بھی کوئی چھوٹی چھوٹی لائنیں ان کو جوڑ بھی دیتی ہیں، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے یہ بڑی اچھی لائن اس کو مانا گیا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بڑی بیلنس لائف گزاریں گے، آزادانہ فیصلے بھی کریں گے، لیکن اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، فیملی کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے، اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. ایسے لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے، لیکن آخر میں کریں گے یہ اپنی جو بھی ڈیسیجن لیں گے یہ پرسنل ڈیسیجن ان کا اپنا ذاتی ہوگا. اب ہوگا یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ گیپ بڑھنے لگتا ہے. اب زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اب جو برین لائن ہے وہ تھوڑی اس نے زیادہ فاصلہ پکڑ لیا. اب دیکھیں یہ فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے. اب جتنا یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا اس بندے کے اندر وہ آزادی بڑھتی جائے گی، وہ آزادانہ سوچ کا مالک ہوگا، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا، اس کے اندر ایگو بڑھ سکتی ہے. اتنی اس بندے کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی بڑھتی ہیں. ایک اچھے لیڈر کے اندر جب زندگی کی لائن اور برین لائن میں گیپ ہوگا تو وہ بہت اچھا لیڈر ثابت ہوگا. وہ آزادانہ ڈیسیجن لے گا، آزادانہ فیصلے کرے گا، اور بڑی جرأت کے ساتھ فیصلے کرے گا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ زندگی میں بہت آگے بڑھے گا. وہ زندگی کے فیصلے ڈر ڈر کے نہیں کرے گا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جو کچھ بھی سوچنا ہوگا وہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچے گا، لیکن جب وہ ڈیسیجن لے لے گا پھر وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایسے لوگوں کے اندر ایگو بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگ تھوڑے سے ہٹ درم بھی ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں، اور اپنی بات منوانے والے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو لیڈر بننا چاہتے ہیں، وہ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، جن کے اندر ان کے حکمرانی کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جی ہم لوگوں پر رول کریں، لوگوں پر حکومت کریں، تو ان کی زندگی کی لائن اور برین لائن میں آپ بہت زیادہ گیپ دیکھتے ہیں. اچھا، اب ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ زندگی کی لائن جو ہے وہ جوپیٹر ماؤنٹ سے شروع ہو، یعنی کہ اب زندگی کی لائن شروع ہی جوپیٹر ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہے ایسے کر کے. اگر یہ جوپیٹر سے شروع ہوگی تو پھر ایسے لوگ بہت زیادہ، جوپیٹر دیتا ہے آپ کو مرتبہ، مقام، لیڈرشپ کوالٹیز. زندگی میں آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ملے گا، زندگی میں آپ کے خیالات بڑے اونچے ہوں گے، آپ کا ویژن بڑا ہائی ہوتا ہے، آپ کی سوچیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، اور بہت کچھ آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے موقع بھی دیتا ہے کہ آپ کوئی بہت ہائر گورنمنٹ جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو آپ بہت اچھے پولیٹیشین بنتے ہیں، آپ کوئی وزارت عظمیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ پھر جو ہیں وہ زندگی میں کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام ضرور حاصل کرتے ہیں جب ان کی لائف لائن جوپیٹر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے. جوپیٹر سے شروع ہوگی تو زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام یا تو آپ حاصل کر لیں گے، یا ایسے لوگوں کے اندر کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرنے کی شدید خواہش پائی جاتی ہے. اسپیشلی جب اگر ان کو قسمت کی لائن یہاں پہ اگر ٹوٹ پھوٹ کے چلے تو پھر ان کے اندر صرف خواہش پائی جائے گی، یہ شاید کوئی بڑا مرتبہ مقام حاصل نہ کر پائیں. لیکن اگر ان کے پاس خوبصورت یہ قسمت کی لکیر بھی ہو، یہاں سے سن لائن بھی نکلے، یہاں سے بزنس کی لائن بھی نکلے، اور یہ جو میں نے آپ کو ایک دفعہ منی ٹری کا بتایا تھا، جن کا منی ٹری یہ کمپلیٹ ہو رہا ہو، اور پھر آپ کے پاس یہ جوپیٹر سے آپ کی جو زندگی کی لائن شروع ہو رہی ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر زندگی میں بہت ہی بڑا مرتبہ مقام حاصل کرتے ہیں. کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بھی یہ لوگ بن سکتے ہیں، اور زندگی میں بے انتہا کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. یہ اس چیز کا سائن ہے. اب جناب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں لائف لائن کے بارے میں. لائف لائن بعض دفعہ یہ نیچے کی طرف آتی ہے، اوپر سے تو گاڑی ہوگی لیکن نیچے کی یہ بہت ہی مدھم ہو جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو جہاں پہ لائن گاڑی ہو اور نیچے جا کے بہت مدھم ہو، تو جہاں پہ بہت مدھم ہوگی وہاں پر اس لمحے 50 سال کی عمر کے بعد بیماری آ سکتی ہے، یا زندگی میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں، اسٹرگل بڑھ سکتی ہے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اور اگر لائف لائن پہ آپ کو اس طرح کی جالی کا سائن ملے تو یہ بھی زندگی میں سخت ڈسٹربنس آتی ہے. انسان زندگی میں فیصلے نہیں اس لمحے کر پاتا، سخت مشکلات میں پھنس جاتا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پرابلم سے نکلوں تو کس طرح نکلوں. یہ اس طرح کا سائن ہوتا ہے.
اسی طرح اگر زندگی کی لائن پر اس طرح کا کراس آ جائے یا اس طرح کا سٹار بن جائے تو یہ بھی اس لمحے پرابلم کا بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سخت مشکلات آئیں گی، اس لمحے آپ کسی بیماری کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، روپے پیسے کا لاس ہو سکتا ہے۔ تو سٹار یا کراس اس کو زندگی کی لائن پہ کبھی بھی اچھا نہیں مانا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی کی لائن پہ اگر کالا تل ہو، اس جگہ پہ کالا تل ہو، یا یہ راہو پہ آ جائے، اس جگہ پہ کالا تل آ جائے، تو یہ بھی بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کی لائف لائن بہت چوڑی ہو، بہت ہی چوڑی ہو، اس طریقے سے اس طرح کی چوڑی ہو، بہت ہی چوڑی ہو، یا یہ چاقو کی طرح آپ کو ایسے لگے کہ جیسے اندر کی طرف دنسی ہوئی ہے، تو یہ دونوں صورتیں بالکل اچھی نہیں ہیں۔ جب بہت زیادہ چوڑی ہوگی تو یہ جو کینسر کے پیشنٹ، ابھی تک میں نے زندگی میں اسٹڈی کی ہے کینسر کے پیشنٹ کی لائف لائن کو، تو ان کی لائف لائن یا تو بہت چوڑی میں نے دیکھی ہے یا بہت اندر کی طرف دنسی ہوئی، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی لائنوں سے مل کے بنتی ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ جو کینسر کا پیشنٹ ہوگا اس کے ایسے ایسے کر کے لائنیں چلیں گی اس طریقے سے، اور بعض دفعہ یہ نیچے آ کے بہت زیادہ بریک بریک شاخوں میں زندگی کی لائن تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نیچے جا کے بہت زیادہ بریک بریک شاخوں میں تقسیم ہو جائے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے اندر انرجی کی کمی آ جائے گی، بڑھاپے میں جا کے آپ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ جو لائن ہے زندگی کی لائن بریک بریک لائنوں سے مل کے بنے تو یہ بھی جو خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو، کینسر ٹائپ کی، ہیپاٹائٹس سی، اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں انسان ان بیماریوں کا بعض دفعہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسپیشلی اگر یہاں پہ آپ کو مول ملے، اس جگہ پہ کوئی بڑا سا مول ہو، یہ بھی آپ کو کینسر کی بیماری کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ہیپاٹائٹس آپ کو ہو سکتا ہے، کوئی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے۔ اور اسپیشلی جب یہ مول اس طرح کا بڑا مول آپ کی زندگی کی لائن کے اوپر آ جائے یا بالکل سٹارٹ میں آ جائے، سٹارٹ میں آ جائے گا تو شروع میں ہی بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ مڈ میں ہوگا تو تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر میں یا 27-28 سال کی عمر میں، اگر اس سیدھ میں یہاں پہ مول آتے ہیں تو 27-28 سال کی عمر میں آپ کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر بہت ہی بڑا مول ہو اس طرح کا، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت کالا بھی ہو اور بہت بڑا بھی ہو، تو یہ پھر بیماری کا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی روپے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس کو بیماری کے لحاظ سے ہی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کے ہاتھ میں مزید بتاتا ہوں کہ زندگی کی لائن کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ زندگی کی لائن اس طریقے سے چلتی ہے اور پھر یہ ایسے نیچے کی طرف آئے گی، دوسری لائن بھی اندر وینس کی طرف مڑ جائے گی، تو یہ مچھلی کی دم کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں یہ وینس کے اندر کی طرف گھومتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لائف لائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آپ لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں چلے جائیں، اور عام طور پر دیکھا گیا کہ ایسے لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ پردیس میں ہی گزرتا ہے، اور تقریباً 60-70 سال کی ایج میں پھر یہ اپنے وطن واپس لوٹ آتے ہیں۔ اگر یہ دونوں لائنیں واپس، یہ وینس ماؤنٹ آپ کا خاندان کا یا آپ کے اپنے وطن کا، اگر یہ دونوں لائنیں اندر کی طرف مڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وطن واپس آ جائیں گے اور آپ کی ڈیتھ آپ کے اپنے وطن میں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں زندگی کی جو لائن ہے وہ مون کی طرف نکل جائے یہاں سے ایسے، اور پھر دوسرا پارٹ بھی، دونوں یہ جو سرے ہیں یہ مون کی طرف نکلیں، تو پھر ایسے لوگوں کو میں نے عام طور پر بڑا عیاش بھی دیکھا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ان کے اندر جو زندگی کی نفسانی خواہشات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ آزاد خیال بھی ہوتے ہیں، ذمہ داریاں زندگی کی زیادہ نہیں لیتے، گھومنے پھرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر خواہشات کا غلبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ دونوں لائنیں مون کو ٹچ کر رہی ہوں تو ایسے لوگوں کی ساری زندگی عام طور پر پردیس میں ہی گزرتی ہے، اور ایسے لوگ 100% اپنی ساری لائف باہر کے ملک ہی گزارتے ہیں اور وہیں پر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اپنے وطن واپس وہ کم ہی آتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے یہ پارٹ 4 میں نے آج اپلوڈ کیا ہے، پارٹ 5 بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اپلوڈ کروں گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پارٹ 5 بھی آپ کو دیکھنے کو ملے، آپ پامسٹری کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ کلک کر دیں
تاکہ میں جیسے ہی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس کا پارٹ 5 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرینڈس، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اگر کوئی ریڈنگ کروانا چاہتا ہے تو آپ نے میرے اسی واٹس اپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ آپ سینڈ کریں، پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔